फिर ISPR ने इसके ऊपर जब लोगों के माइंडसेट को क्लियर किया तो स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बोला जान छूटी, ये लोग इंसान है या जाहिल है, किस मजहब से। लोग पाकिस्तान में वो माँ का लाल नहीं जना किसी ने जो इस कराची की मर्दमशुमारी का मसला हल करे बगैर कोई इलेक्शन में जाए। 4 करोड़ आबादी का शहर है, कोई इसका मसला नहीं है, इसका मसला ही मर्दमशुमारी। आदमी 2017 में जिसने मर्दमशुमारी पे लड़ा भी और जेल भी काटी। अब मुझे ये बताएं, सियासत इनकी चलेगी। 1100 अरब रुपए का तुम्हें पैकेज देने का ऐलान किया, 1100 पकौड़े तक तुम्हें नहीं दिए और उसके बाद तुम नाच रहे हो, तो तुम इसी लायक हो। कराची वालों को कह रहे हैं आप ये? इन्हीं को क्या? अमरीकी लेट फोर्सेस 35 मुल्क 7 साल से 8 लाख यमनियों को शहीद कर चुके हैं, पूरे यमन को तबाह कर दिया, तुम उनको बागी कहते रहे। जहां अमरीकी लेट फोर्सेस 35 मुल्क 7 साल से 8 लाख यमनियों को शहीद कर चुके हैं, पूरे यमन को तबाह कर दिया, तुम उनको मुल्क में जो सूरत हाल है वो इस सोच की वजह से है कि बगैर सुने इल्जाम लगाओ, बस एक खास हमला कर दो, हमला कर दो लोगों के ऊपर, इल्जाम लगाओ उसके ऊपर। सारी जिंदगी चीख चीख के कहते रहे कि अगर मिसाइल गिरेगा हम एटम बम मारेंगे। हमने एटम बम क्यों नहीं? तहजीब के अंदर जब हर तरदीद मानी गई, तुम पे तमाचा पड़ा, तुमने तरदीद को कबूल किया, तुम पर यहाँ पे मिसाइल गिरा, तुमने तरदीद को कबूल किया। मैं ये पूछता हूँ यहाँ तरदीद को क्यों नहीं कबूल? मैं मुखालिफ था, मैं 13 साल लड़ा इन अदालतों से, लेकिन मैं आज ये कहता हूँ जी कि इस अदालत ने पाकिस्तान के जो एक काला कलंक का टीका था इंसानियत पे, इस्लाम के नाम पे, उसको धो दिया। आगाज ही सुप्रीम कोर्ट से हुआ तो अंजाम भी वहीं पे होना था। मैंने इसलिए कहा था, मौला अली के कॉल को फॉलो कर रहा था, ठीक है, मैं कोई नजूमी नहीं, कोई सही बात है, सही है। नंबर 2 कि मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 1 महीना पहले जब ये लॉन्ग मार्च चल रहा था तो आपको 2 आर्टिकल बताए थे, 2 तरफ घूमेगा ये। एक आर्टिकल 227 यानी इस्लाम और कानून शरीयत के अगेंस्ट आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते, और एक आर्टिकल 254 का मैंने खुसूसन जिक्र किया था। कोई भी चीज़ अधूरी नहीं रह सकती, उसको मुकम्मल करना है, ये सुप्रीम लॉ है आपके आइन का। बहरहाल आते हैं जी इधर, जो सोमोटो लिया गया, तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही सोमोटो लिया आर्टिकल 184 के सबसेक्शन 3 के तहत। कोई भी चीज़ जो बुनियादी हकूक से टकराव कर रही होगी, जो अवामी मुफाद के खिलाफ होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ही सोमोटो बनता है, मेरा या आपका नहीं। तो तारीख में ये पहला सही सोमोटो था। हम और अपोजिशन इसमें किसी हद तक एक सिंध में जाते हुए इसलिए नजर आए कि उनका नज़रिया था कि ये आइन और कानून की जीत है, हम ये कहते थे ये आइन और कानून के मुताबिक नज़रिया पाकिस्तान की जीत है। ठीक है, तो हम अलग हैं, वो अलग हैं। फैसला बिल्कुल जायज आया, सही आया। तारीख में पहली बार देखा कि कोई ऐसा फैसला आया कोर्ट का जो बैनुल अक़वामी तौर पे हम फख्र से बता सकते हैं कि ये कोई फैसला है। वो क्यों है, ये सोमोटो क्यों हुआ, अब इस तरफ जाना है। ठीक है, देखें, जब दुनिया का वजूद आया और दीन खुदा आया, हजरत आदम से लेके आज तक तमाम दीनों में, चाहे तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो या कुरान पाक हो, तमाम जगह जो है दीन मुखालफत करता हुआ नजर आया बादशाहत की। ठीक है, ठीक है, बादशाहत की मुखालफत क्यों थी? कि वो ये कहते थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, वो मानो, नहीं मानोगे सर दे दो, और सुने बगैर फैसले होते थे। ठीक है, ये मेन वजह थी। जब आपने स्पीकर का ये रोलिंग आई आपके सामने तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सोमोटो ले लिया। सोमोटो की एक डोमेन है, उसके मुताबिक चलेगी, जितना लिया है उतना ही चलेगी। उसके अलावा आपको जाना है तो आप केसेस करें, पिटीशन फाइल करें, 10 चीजें हैं आपकी जो एक माशरे की तश्कील के लिए। अब दीन खुदा हो, दीन इंसानियत हो, जो भी आप दीन ले लें, या इस्लाम हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर जगह एक पैरामीटर्स आते हैं जिसको कहा जाता है आडी अल्ट्रम पल्ट्रम। नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ट, सुने बगैर आप किसी का फैसला नहीं कर सकते। आपने एक वजीर के जरिए वहाँ इल्ज़ाम लगाया और वहाँ पे एक साजिश का जिक्र किया, एक खत का जिक्र किया, उस पर स्पीकर ने ऑटोमेटिकली स्पीड में जाते हुए बगैर सुने जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है उनको बगैर सुने आपने रोलिंग पास कर दी, फैसला दे दिया कि आप गद्दार हैं, आप साजिश में मुलविस हैं, मैं आपकी नो कॉन्फिडेंस को रिमूव करता हूं। उस फैसले को अदालत ने उठाया और उस कानून हरकत के तहत जो अल्लाह ताला का कानून है, जो दज्जाल का मुखालिफ कानून है, जो दज्जाल कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो मानो, और खुदा का कानून ये कहता है कि नहीं पहले उसको सुनो। एक माशरे की तश्कील के लिए अगर आपको जाना है तो हर सूरत इस पे जाना है आपने। तो अदालत ने जब पहला इसकी हेयरिंग की संडे के दिन शाम में, रात के वक्त, तो अदालत ने एक बड़ा मशहूर जुमला अदा किया, जिस वक्त पीपल्स पार्टी के वकील भी उसमें कूद गए। उनको कहा कि जब तक हम सबको नहीं सुनेंगे हम फैसला नहीं कर सकते। तो यही तो फैसला था।
اور عدالت کا تفصیلی فیصلہ بھی یہی آنا چاہیے کہ یہ انسانی قانون کے خلاف ہے. لوگوں کو سنا ہے, سب کو سن کے آپ فیصلہ کریں گے. ہم آج آپ کے ملک میں جو صورتحال ہے وہ اس سوچ کی وجہ سے ہے کہ بغیر سنے الزام لگاؤ, بس ایک خاص حملہ کر دو, حملہ کر دو لوگوں کے اوپر, الزام لگاؤ, اس کے اوپر الزام ڈالو اور اس کو کنوکٹ کر دو اپنے الفاظ میں, اس کو سنے بغیر. تو ہم ایک معاشرے کو یہاں پہ بالکل اچھی بات, بڑا اچھا نیریٹو آپ نے پیش کیا, اور میرے خیال ہے عدالتی فیصلے کی جس طرح سے آپ نے ترجمانی کی ہے وہ بہت اچھی, کیونکہ ظاہر عدالت نے تمام فریقین کو فردن سنا پوری طرح سے, اور پھر اس آئین کی روح اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ دیا. اس کو وائڈ ایب انیشو قرار دیا. بالکل بالکل, وائڈ ایب انیشو کہتے ہیں جڑ سے پاک کرنا. اتنا ناپاک فیصلہ تھا تمہارے اسپیکر کا, اتنا انسانیت کی تذلیل تھی تمہارے اسپیکر کی, مذہب اسلام کی تذلیل تھی تمہارے اسپیکر کی. تمہارا اسپیکر دجال کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے فیصلہ صادر کر گیا جس کا اس کو حق نہیں تھا اس سویٹ میں بیٹھ کے. لیکن سلام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر جنہوں نے بہترین انداز سے عدالتی فیصلے کو سامنے لائے. پہلی بار سپریم کورٹ میں مجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں لڑا, یہ تو سپریم کورٹ کو لانے والے تھے, یہ تو ججوں کو, پی سی او کو, ججز کو ہم پر سوار کرانے والے تھے. میں مخالف تھا, میں 13 سال لڑا ان عدالتوں سے, لیکن میں آج یہ کہتا ہوں جی کہ اس عدالت نے پاکستان کے جو ایک کالا کلنک کا ٹیکا تھا انسانیت پہ, اسلام کے نام پہ, اس کو دھو دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں, آپ کو صحیح لگیں یا غلط لگیں, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں جناب محترم عمران خان صاحب, اب ان کا بیانیہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ سازش کی ہے. میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ 1950 میں جب خان لیاقت علی خان صاحب وہاں گئے تھے, جب سے لے کر کے بھٹو صاحب اور اس کے بعد سے بھی ہر دفعہ امریکہ مخالف سازشیں اس پر آواز اٹھتی ہے اور یہ نعرہ بڑا بکتا ہے. یہ کل جو کراؤڈ یہاں تھا یہ سارا اسی نعرے پر آیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بہترین بیانیہ لے کر آگے بڑھ رہے اور مستقبل میں یہ ان کو بہت فیور کرے گا؟ دجال کا جو رول ہے نا وہ ہے مائٹ از رائٹ, اور دین خدا کا رول ہے رائٹ از مائٹ. مائٹ از رائٹ, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, اور دین خدا کا رول ہے رائٹ از مائٹ, جو صحیح ہے اس کو اور کرو. ہم کسی سیاسی جماعت کے نہ حق میں نہ خلاف میں, یہ کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں. نمبر 2, چلیں دیکھیں نا, پہلے تو انہوں نے جلسے میں خط لہرا کے کہا امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے لکھا ہے, بعد میں انہوں نے کہا وہ ہمارے سفیر نے لکھ کے دیا. دو مختلف چیزیں ہیں نا. امریکن اگر کرتے ہیں, امریکن کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں امریکن. میں آپ کو یاد ہے ایک بار کہہ کے گیا تھا کہ ہم ڈی کوڈ کیا کرتے ہیں, یہ وہی ہے, یہ پاکستانی جو مجھ پہ ہنس رہے تھے, اب اس پہ ہنس لیں, یہ کر لے ڈی کوڈ, ورنہ یہ اپنا سائفر مجھے دے دے, میں ڈی کوڈ کر کے دیتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر. کیا ہے میں دیکھ لیتا ہوں. ہم اس میں بہت گرپ رکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے پوری دنیا میں کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. جو 18 ملکوں پہ نظر رکھے گا, نہیں ہوا یہ جو پرچہ تھا, وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا انہوں نے کہا امریکن کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے, وہ بڑا ویلیویبل ہوتا. اگر امریکن ڈاکومنٹ ہوتا میں اس پہ یہاں پہ بیٹھ کے, سفیر تو تمہارا نوکر ہے نا, اس کا تو ٹائم ختم ہو رہا تھا, وہ تو نوکر, مالک جو چاہے گا نوکر وہی لکھ کے دے گا, اس پہ کیا ڈسکس کرنا. لیکن چلیں کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے 2 چیزوں کی طرف میں نشاندہی کروں گا آپ کی. بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے جی, 9 تاریخ کی رات کو ان پہ تشدد ہوا, آپ کے فقیر اعظم پر ہوا تھا. آپ سے نہیں, وہ تو تردید ہوئی ہے, ڈی جی نے تردید کی ہے. ڈی جی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم بی بی سی کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ خبر بھی غلط ہے, اور اس خبر کا جس طرح سے اندراج کروایا گیا, چلائی گئی, وہ سب غلط ہے. اچھا, یہ ہے ان کی انٹر سروسز پبلک ریلیشن کی جو آپ یہ بتا رہی, یہی ہے نا تردید؟ ہاں یہی ہے, بالکل یہی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جس وقت یہ خبر بی بی سی نے فلیش کی, لکھا تھا انہوں نے, جس وقت بی بی سی نے یہ خبر فلیش کی, آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر یہ پوری سیریل تیار ہونا شروع. جی بالکل ایسا ہی ہے, بہت اچھی بات. گزارش سنیں, سیریل تیار ہونا شروع ہوئی کہ آج پاکستان کا توا لگائیں گے, لیکن ایک دم سے یہ تردید آ گئی, ان کے سارے ارمان ختم ہو گئے. ہاں, بلکہ انڈیا نے بڑا اچھالا تھا. وجہ کیا ہے؟ قانون انسانی ہے, انسانی فطرت, معاشرے اور تہذیب اور ثقافت پہ چلا کرتے ہیں. پوری دنیا کا ایک قانون ہے کہ تردید آئی بات ختم. بالکل, تردید آئی بات ختم, آپ جیت گئے, انڈیا کی سازش ختم ہو گئی. اچھا, پھر ان کے دور حکومت میں انڈیا نے ایک میزائل فائر کیا, پاکستان میں گرا میزائل آ کے. ہم ساری زندگی چیخ کے کہتے رہے کہ اگر میزائل گرے گا ہم ایٹم بم ماریں گے. ہم نے ایٹم بم کیوں نہیں مارا؟ نہیں تو انہوں نے کہا تھا وہ غلطی سے آ گیا تھا, انہوں نے کہا غلط مارک کر دیا تھا. پھر شریف خون کی نشانی یہ ہے کہ ان کی تردید کو مان لیا جائے, ہم نے روک دیا, ہم نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا. یہی ہے نا قانون انسانی, تو یہی کہتا ہے نا, ہوا بھی یہی ہے. شریف خون کی نشانی بھی یہی ہے, تردید آ جائے تو رک جاؤ, ٹھیک ہے, ورنہ تم شریف خون سے تعلق نہیں رکھتے ہو. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ دین انسان, دین خدا, دین انسانیت کا سب سے پہلا اصول ہے کہ اگر سامنے سے تردید آ جائے بات ختم ہو گئی. پوری دنیا اسی پہ چلتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
اب جی انہوں نے پرچہ لہرا دیا. پرچہ لہراتے کے ساتھ ہی کا میرے خلاف سازش ہو گئی ہے, میری حکومت کو ڈیریل کیا جا رہا ہے. ان کے وزیروں نے, انہوں نے تو نام نہیں لیا اس وقت, ان کے وزیروں نے کہنا شروع کیا امریکہ ہے تو پہلا ڈینائل آیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اسی وقت 1 گھنٹے بعد, رات کو ہی آ گیا تھا. پھر بھی یہ باز نہیں آئے. انہوں نے بیٹھ گئے ایک انٹرویو کے اندر اور وہاں وہ غلطی ہو گئی, امریکہ کا نام لے لیا. مطلب چھنا کہا میں, انہوں نے کون سے خطاب کیا؟ ہاں, چاول کو میں ہپا اور پانی کو ممم کہتا ہوں کہ میرے منہ سے نکل گیا امریکہ. چلو نکل گیا. فوراً ہی تردید آئی جی, پہلی بار تاریخ کے اندر وہاں کے وزارت خارجہ سے. انہوں نے کہا کہ سیکنڈ تردید آئی. صحیح ہے, 2 تردیدیں ہو گئی. تیسرا یہ بیٹھ گئے پھر ایک لائیو پروگرام کرنے اور انہوں نے کھل کے امریکہ کا نام لیا. جب انہوں نے کھل کے امریکہ کا نام لیا, آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, وہاں سے وائٹ ہاؤس کی تیسری تردید آئی. تیسری پھر بھی یہ باز نہیں آئے, انہوں نے پھر جلسے میں نام لیا. پھر چوتھی تردید آئی. پھر ISPR نے اس کے اوپر جب لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کیا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے بولا جان چھوٹی, یہ لوگ انسان ہیں یا جاہل ہیں, کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے دین کے اندر, ان کے تمام مذاہب کے اندر, دین انسانیت کے اندر, انسانی تہذیب کے اندر جب ہر تردید مانی گئی, تم پہ تماچا پڑا, تم نے تردید کو قبول کیا, تم پر یہاں پہ میزائل گرا, تم نے تردید کو قبول کیا. میں یہ پوچھتا ہوں یہاں تردید کو کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ یعنی امریکہ کی تردید کو کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ انسانیت کا سوال ہے, پاکستانیت کی سیاست کا سوال نہیں ہے, انسانی تہذیب کا سوال ہے. جو بیرون ملک لوگ بستے ہیں وہ آج میری اس بات کا جواب دیں کہ آپ لوگ کس منہ سے وہاں پہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں. وہاں تو بالکل صحیح بات ہے, کس منہ سے فیس کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اپنی 2 کوڑی کی سیاست کے لیے ہماری تہذیب اور ثقافت کا کچرا نہ کریں. پاکستان آپ کے باپ دادوں نے نہیں, ہمارے بزرگوں نے بنایا. ہم اس کے امین ہیں, ہم اس کی ثقافت کے امین ہیں, ہم اس کی تہذیب کے امین ہیں. فوری طور پہ یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے اس تردید کے بعد. ہاں, اگر آپ امریکی پالیسیز کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر پالیسیز پہ جائیے نا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا امریکہ تو ختم ہو گیا. میں تو آپ کو 4 پروگراموں سے بتاتا آ رہا ہوں کہ امریکہ ختم ہو گیا. یوکرین سے ریورس ہو گیا, تائیوان سے ریورس ہو گیا, عراق سے چلا گیا, شام سے ریورس ہو گیا, لبنان سے چلا گیا, یمن سے چلا گیا, افغانستان سے چلا گیا. تو اب اس کی لکیر کیا پیٹ رہے ہو جس میں ہمت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. لیکن جہاں جہاں سے وہ گیا نا, وہاں داعش کا فتنہ چھوڑ کے گیا, وہاں ISIS کا فتنہ چھوڑ کے گیا, وہاں طالبان کا فتنہ چھوڑ کے گیا. $75 ارب کی پوری ملٹری ایڈ کے ساتھ طالبان کو فٹ کر کے گیا, جو مسلسل آپ پہ حملے کر رہے ہیں. جس ملک کے سینکڑوں فوجی 3 مہینے میں شہید ہو چکے ان طالبان کے حملوں پہ, تو آپ مہربانی کریں ذرا طالبان پہ لب کشائی کیجئے جو امریکی گماچتے ہیں. نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر آپ امریکی پالیسیز کے خلاف ہیں, پاکستانی قوم آپ سے طالبان کے اوپر سننا چاہتی ہے. جو فوجیوں کو مارا آپ کہتے ہو, بالکل ہمارے کس نے مارا جناب؟ یہی ٹیررسٹ اور طالبان نے مارا نا, TTP نے مارا نا. فوج کے بیانی ہے کہ TTP حملے کر رہی ہے. بالکل. یہ TTP کے دہشت گرد کس نے چھوڑے حملے کرنے کے لیے؟ امریکہ نے چھوڑے. اس نے چھوڑے. عمران خان نے ہزاروں کی تعداد میں, اس دن ہم یہاں لائیو پروگرام کر رہے تھے جس دن اس نے ٹیررسٹ چھوڑے تھے, وہ تو بتایا تھا آپ نے, یاد ہے آپ کو؟ تو تم ایک طرف ٹیررسٹ چھوڑ کے امریکہ کو یہاں پالیسیز کو دوام دو اور یہاں جلسوں میں کھڑے ہو گئے عوام کو بیوقوف بناتے ہو. تمہیں انسانیت کی کوئی تمیز نہیں, تمہیں کوئی تہذیب کی ثقافت کا علم نہیں. تم ان کے ڈینائل کو یہاں برباد کر کے پاکستانی قوم کا تمام دنیا کے سامنے سر شرم سے جھکا رہے ہو. تمہیں اگر سیاست کرنی آؤ کرو, طالبان پہ بیان دو. تم سیاست کرنا چاہتے ہو آؤ یمن پہ بیان دو جن کو تم باغی قرار دیتے رہے, جہاں امریکی لیڈ فورسز 35 ملک 7 سال سے 8 لاکھ یمنیوں کو شہید کر چکے, پورے یمن کو تباہ کر دیا. تم ان کو باغی کہتے رہے. تم امریکہ کی بات کرتے ہو, میری بات کا جواب دو. جس وقت اسلامی کرنسی, اچھا اس وقت بھی میں GTV کے پروگرام میں تھا, اس وقت آپ کا اینکر یہاں دوسرے تھے. 4 ملکوں کو تم نے تیار کیا اسلامی کرنسی بنانے کے لیے, 4 ملکوں کو. انہوں نے تمہاری بات پہ آرگو کیا, ملیشیا کے اندر سمٹ کال کیا, وہاں پہ 4 ملکوں کے سربراہ تمہارا انتظار کرتے رہے. ایک امریکی اور امریکی گماشتوں کے فون پر تم نے جہاز پلٹایا اور اس پورے منصوبے کو تباہ کر دیا, اسلامی منصوبے کو. یہ کردار ہے تمہارا. تم نے 2018 میں گوادر کو آرامکو کے حوالے کیا, مجھے اندر ڈال کے سعودی شہزادے کی ریکویسٹ کے اوپر. میری بات سنیں, تم نے کہا سی پیک بوجھ ہے, سی پیک پاکستان پہ بوجھ ہے. تم نے کہا امریکی کو خوش کرنے کے لیے آرامکو دیتے ہوئے, تمہارے وزیروں نے کہا جو چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تمہارے اسی پہ تم نے کرپشن کے الزام لگائے. تم نے گوادر کا کام تمام بند کر دیا, آج تک بند ہے, آج تک بند ہے. تمہارے ساتھ تم جب چائنا گئے تم نے 24 گھنٹے وہاں پہ لابنگ کی کہ کسی طرح ایک فوٹو کھچوا لو چائنیز صدر سے. یہ تو تمہاری حیثیت ہے. کیا پاکستانی قوم اس چیز سے آگاہ ہوگی پاکستان کے اندر؟ میرا سوال, لیکن میرا سوال سنیں نا, پہلے آپ میری بات سنیں. پہلے میری بات سنیں. آپ کے جتنے سفیر آتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہاں ملاقات کرنے جاتے ہیں؟
بیرونی سفیر یا وزارت خارجہ، آرمی چیف سے. بھائی میرے بھائی تم یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا یہی شخص انارکی کا موجد بنے گا کہ آپ انارکی میں داخل ہو چکے، اس نے آپ کو انارکی میں داخل کر دیا ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں لاتے مکے گھوسے چل رہے ہیں تو یہ آپ کی یہاں کی گلیوں کی اور محلوں کی پوری نمائندگی چل رہی ہے. آپ کا ملک اس وقت انارکی کی لپیٹ میں ہے. پورے فاٹا کے اندر فوج کے قتل عام میں تم سب سے برابر کے شریک ہو. تم دو جواب آج کہ اگر طالبان امریکہ کے فنڈڈ ہیں تو پھر تم طالبان کے خلاف بات کرو نا تاکہ پاکستانی جانے کہ ہاں تم امریکہ کے خلاف ہو. ہم پاکستان میں امریکی سازش نہیں ڈھونڈ رہے، صہیونی سازش ڈھونڈ رہے ہیں، اسرائیل کی سازش ڈھونڈ رہے ہیں. اور تم اس کے گماشتے ہو. تمہیں یہودیوں کے معاشی ہب کیمن آئلینڈ سے فنڈ کر کے چلایا جاتا ہے. 4 سال تمہاری حکومت کی، تم نے تعطل کیوں کیا اس کا جواب دو. اب لیکن 30 دن میں فیصلہ آ جائے گا، اس میں ثابت ہو جائے گا میرا 2008 کا یہ سٹانس کہ یہ طالبان خان یہودی فنڈڈ ہے اور یہ گریٹر اسرائیل پہ کام کر رہا ہے. یہ پاکستان میں فوج کو کمزور کر کے یہاں طالبان ٹیک اوور کرائے گا. انارکی میں آپ پہنچ چکے ہیں، اسی نے پہنچایا ہے، یہی پہنچائے گا. یہ آگے فوج میں دھڑا دھوس حملے کرے گا. اور اس کو میں بتا دوں پورا پاکستان خاموش ہو، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں نے اس پہ پوری سیاست قربان کی. اگر تم فوج سے ٹکرے میں میدان میں اتر کے تم سے ٹکروں گا اور تمہیں پتا چلے گا ٹکر دینے والا کون ہوتا ہے. پھر 10 سال بعد میں میدان میں آؤں گا اور پھر تمہیں میں بتاؤں گا کہ اس فوج کے اوپر حملہ کرنے والے کا ہم کیا انجام کرتے ہیں. ہم پاکستان کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بالکل افواج پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے تن من دھن سے اور کیوں نہیں کریں. لیکن ہونا بھی چاہیے. میری پیاری بہن میری بات سنو. آپ افتخار چودھری آیا یہ لانے میں ملبوس تھا، ملوث تھا. سنیں نہیں، گزارش سنتی جائیں، چھوٹی سی بات ہے. میرا یہ حق بنتا ہے کہ آج میں اس پہ بات کروں. میں پاکستانی ہوں، میں دنیا کے 6 ملکوں میں بلیک لسٹ کیا گیا ہوں. کرونا سے ٹکرا کے عالمی سازش کو ایک واحد آدمی ایک پاکستانی نے ٹکرا کے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، دیکھیں میری بات سنیں. افتخار چودھری آیا، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، یہ ساری سیاسی جماعتیں ساتھ تھی، میں مخالف تھا، یعنی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف تھا. طالبان مذاکرات آئے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف تھا. ہر جگہ پاکستان یہاں پہ سیاسی جماعتیں، کراچی کی جماعت توڑ کے جماعتیں بنائی گئی، میں خلاف تھا. ہر جگہ تو میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف رہا. تو آج میں آپ کو یہ حلفاً اور قسماً کہتا ہوں کہ تاریخ میں آج سے 6 مہینے پہلے سے جو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا. ہمارا 70 سالہ مطالبہ قبول کیا. میں جنرل باجوہ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور سنو عمران خان، میری بات سنو، تمہارے روس کے دورے سے یہ معاملات نہیں چینج ہوئے. 2010 میں نے ایران رشیا چائنا بلاک کا ایک تصور پیش کیا، اس کی وکالت کی. 8 سال میں نے اس پہ جیلیں کاٹی، سیاست ختم کی، سب ختم کر دیا عالمی طاقتوں نے، میں کھڑا رہا. آخر بالآخر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹلٹ کرنا شروع کیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ ایک نئے بلاک کی طرف سفر کر رہے ہیں. اور اس کا سارا کریڈٹ میں جنرل باجوہ کو دیتا ہوں. تاریخ میں اگر میں نے کسی کا عزت سے نام لیا ساری زندگی، جنرل قمر جاوید اور ان کا ادارہ اور ڈی جی موجودہ آئی ایس آئی جس نے سیاست کو دفن کرنے میں کردار ادا کیا، نوید انجم. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں کل کراچی میں ایک بڑا جلسہ ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس شہر کی بڑی دعویدار ایک جماعت ہے جس کا نام ہے MQM پاکستان تھی. اچھا، ان کی سیاست آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد ان کو بھی دیکھیں جی میری بات سنیں، کراچی والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں. 1100 ارب روپے تمہیں دینے کا 4 سال میں، یہ جی بھی مردم شماری اسی نے کی تھی نا. ایک تو پہلی بات یہ سن لو، پاکستان میں وہ ماں کا لال نہیں جنا کسی نے جو اس کراچی کی مردم شماری کا مسئلہ حل کرے بغیر کوئی الیکشن میں جائے. 4 کروڑ آبادی کا شہر ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہی مردم شماری ہے. اور میں واحد آدمی ہوں 2017 میں جس نے مردم شماری پہ لڑا بھی اور جیل بھی کاٹی. اب مجھے یہ بتائیں سیاست ان کی 1100 ارب روپے کا تمہیں پیکج دینے کا اعلان کیا، 1100 پکوڑے تک تمہیں نہیں دی اور اس کے بعد تم ناچ رہے ہو. تو تم اسی لائق ہو. کراچی والوں کو کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ ہاں انہی کو کہہ رہا ہوں. یہ تو بابر نے کہا تھا میں اس خطے میں آیا ہوں جو ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال کرتی ہے قوم. تو یہی ہے نا. 1100 پکوڑے گنا دو مجھے، 1100 ارب تو چھوڑو، 1100 پکوڑے دکھاؤ. کراچی میں کیا کام ہوا ہے، پاکستان میں کیا کام ہوا ہے، پاکستان میں کون سا ترقیاتی کام ہوا ہے، پاکستان میں کون سا انڈسٹریل یہاں پر زون بنا ہے، پاکستان کی اکانومی کا تم نے کیا حل کیا ہے. 13,000 ارب روپے تم نے پیٹرول میں 2 سال کھائے پورے لوٹ کے. 13,000 ارب آپ کے پروگرام میں ثابت کر کے گیا. اس کے 30 روپے لیٹر روز کے کھانے کے اوپر 7 کروڑ 65 لاکھ لیٹر پیٹرول پہ 30 روپے سے لگاؤ 2.5 ارب روپے بنتے ہیں.
بھائی آپ کس آٹے کے اندر، میں نے آپ کے سامنے کھولا نا، کیڑے والا آٹا کھلایا اس نے تمہیں، کیڑوں والا۔ اچھا اب آپ میری بات سنیں، یہ تو جو ہو گیا نا، یہ کھا گیا 100 روپے چندہ مانگ رہا ہے، ثابت ہو گیا نا، وزیر اعظم ہو تو بھی فقیر اعظم، وزیر اعظم سے جائے 100 روپے بھیک مانگے تو بھی فقیر اعظم، فقیر اعظم آلویز فقیر اعظم۔ اب تمہارا مقابلہ ہم کریں گے، آؤ نا ذرا میدان۔ اچھا آپ میری بات سنیں، اب آپ کو یہ اپوزیشن جو اب حکومت کا اتحاد بن گئی نا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نواز شریف والے ہیں اور باقی سارے بھی ہیں، جماعت جمیع العلماء اسلام فے والے اور باقی سارے، اچھا ان کا یہ سارے صحیح ہیں؟ نہیں میری بات، اور ان کی چلا رہی ہے، جلدی جلدی چلنا ہے نا۔ اللہ واحد و شاہد ہے، پوری قوم گواہی دے گی کہ اس کے 4 سالہ اقتدار میں لوگ جھولیاں اٹھا کے بد دعا دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس منوس سے جان چھڑائے، اور پھر اچانک چمتکار ہو گیا جی، اپوزیشن کے چہرے آ گئے۔ اپوزیشن کے چہرے آئے ہیں، اگر اس میں چند چہرے چھوڑ دیں تو باقی چہروں پہ تو رحمت کے فرشتے بھی 200 میل دور سے واپس چلے جاتے ہیں، ان کے چہروں سے ڈر کے عوام اس کے پاس واپس چلی گئی، تو یہ اگلے الیکشن کا رزلٹ ہے۔ اچھا وہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں؟ فیصل جلدی جلدی چلنا ہے نا۔ میں نے آپ سے کہا کراچی کی مردم شماری کا مسئلہ نہیں حل ہوگا تو کرا کے دکھائے، کسی کی ماں نے دودھ پلایا، الیکشن کرائے نا، میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتے ہیں، ٹکرائیں گے جی پوری طاقت سے، 4 کروڑ آبادی ہے، پورا حق دو، 40 سیٹیں قومی اسمبلی، 80 سیٹیں صوبائی اسمبلی، اور 4 کروڑ لوگوں کا فنڈ دو، کراچی کے مسئلے کا حل یہ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، مردم شماری حل ہے۔ سارے افغانیوں کو ہم پہ مسلط کر دیا اس آدمی نے آئینی ترمیم سے، یہ جو گلی گلی لٹ رہے ہو اور یہ ڈکیتیوں میں ریپ ہو رہے ہیں، پھر جان لو جس انارکی میں تمہیں لے جا رہا ہے، تمہارے گھروں کے اندر تمہاری غیرت بھی کندھوں پہ ڈال کے لے کے جائیں گے لوگ۔ اوکے کرو پھر تم لاسٹ کوسچن کر رہی ہوں، کل کو رونا نہیں میں رجسٹریشن ہوں، کل کو یہ نہیں کہنا میں پتہ نہیں تھا میں رجسٹریشن ہوں۔ کیا پاکستان میں انقلاب آنے جا رہا ہے؟ پاکستان انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے؟ پاکستان انارکی میں داخل ہو چکا ہے، کون سا انقلاب؟ پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے وہ گلیوں میں ہو رہا ہے، وہ سڑکوں پہ ہو رہا ہے، بزرگوں کو چماٹے پڑ رہے ہیں، یہ معاشرہ دینا ہے آپ نے۔ اس معاشرے میں آپ اپنی بچوں کو جوان کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے سے موت اچھی۔ Well, Senator